नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद साहब। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन अपने मौजू की जानिब आएँ उससे पहले आपको बताते चले कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है माशाअल्लाह वो बहुत ही भरपूर है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आलमी शोहरत याफ्ता तबीब नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर असलम खान साहब भी बराह रास्त यानी लाइव इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो आपके जहन में जो भी सवाल सेहत और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ है वो महफूज रखें और बकिया तो माशाअल्लाह मजाज साहब मौजूद हैं ही। तो रंगारंग प्रोग्राम है, सेहत भी है, हिकमत भी है और राह नजात भी है, मुश्किलात और मसाइब से का हल भी है। अपने मौजू की जानिब आते हैं, हम सादगी कैसे अपनाएं। नाज़रीन हम क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए उसवा है। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात में बेहतरीन नमूना है, काबिल तक़लीद मिसालें मौजूद हैं रसूलुल्लाह की ज़ात में जो कि हमारी ज़िंदगी को हर तरह से आसान बना सकती हैं। ज़िंदगी आसान तभी होती है जब हम एक सादा ज़िंदगी गुजारें और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत करदा सहाबा इकराम की ज़िंदगी में भी हमें ऐसे बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, चाहे वो खुलफ़ाए राशिदीन हो, चाहे वो असहाब सुफ़्फ़ा। ये गुजारी जाए बज़ाहिर ये लफ्ज़ जितना सादा है दर हकीकत ये उतना सादा नहीं है, बहुत सारी पुरपेच इसके तही हैं मजाज साहब। और अगर आपसे हम जानना चाहें कि सादगी किसे कहते हैं, क्या है पैमाना, क्या है मेयार जिस पे हम सादगी को जांचें या परखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सादगी कैसे अपनाएं, सादगी क्या है? असल में सादगी को इंग्लिश में कहते हैं सिंपलिसिटी। अगर सिंपलिसिटी का आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगी तो उसका मीनिंग आपको मिलेगा एक्सट्रीमली इजी टू डू, मतलब कि ऐसा काम या ऐसा तरीक़ा जो आसानी से किया जा सके। मतलब मुख्तसर आसान तरीके से समझें आप इस तरह से कि कोई भी वो काम जो आप बहुत आसानी से कर लें वो सादगी है। अब हर चीज़ को मुख्तसर करने में भी सादगी मिलती है हमें। अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस पाक है, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात कही कि सादगी ईमान का हिस्सा है। अब ये ईमान जो है वो हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों के लिए है। इसलिए बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी तकरीबात से लेके उसका अक़ीक़ा हो, ख़तने हो, नाम रखना हो, इबादत हमारे इबादत हों, इबादत घर हों, मस्जिदें हों, मतलब हर चीज़ में, हज का लिबास है, इफ्तार में सादगी हो, मरने की रस्मों में सादगी हो, हर चीज़ में सादगी होनी चाहिए क्योंकि सादगी ईमान का हिस्सा है और ईमान हमारी आखिरत और दुनिया दोनों के लिए है। यहाँ तक कि कफन भी सादा होना चाहिए, साफ़ सुथरा हो चाहे पुराना हो। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ तो ये ज़रूरी समझा जाता है कि नया कफन हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये कहीं किसी हदीस से साबित नहीं है। साफ़ सुथरा हो चाहे पुराना हो। तो हुकूमत हो हर जगह, मतलब आपका घर हो, दफ्तर हो, हर जगह आपकी उसमें सादगी होनी चाहिए, आपके लिबास में, आपकी गुफ्तगू में, मतलब बातचीत भी आप करें तो ऐसी सादा बातचीत हो कि लोगों के दिलों तक पहुंचे, लोग उसे समझ सकें, बहुत भारी लफ्ज़ ना हो। हाँ, हम यहाँ आएंगे मजाज साहब के अफकार, ख्यालात या अल्फाज की सादगी, बयान की सादगी, इधर भी आएंगे। लेकिन जब हम अभी तर्ज बूदोबाश की तरफ हैं यानी रहन सहन, खाना पीना, हम ये देखते हैं मजाज साहब के जो हमारे असलाफ थे बड़ी प्यारी ज़िंदगी गुजार गए हैं, बहुत सादा ज़िंदगी, सादा खाना, मोटा झोटा पहनना, लेकिन पुरसुकून नींद। आज नामो नमूद, तशहीर, ये जो ज़ाहिरी शान और शौकत है इसने हमारा सुकून भी गारत कर दिया है और हर वक्त यही फिक्र रहती है कि अब ईद आ रही है या कोई त्यौहार आ रहा है, सालगिरह आ रही है या कोई गेट टुगेदर है, यानी अपनी ज़ात की तशहीर के बहाने तलाश करना और उस पर बेजा इसराफ और तब्ज़ीर करना, बेजा फजूल खर्ची करना। तो सादा ज़िंदगी फिर कहाँ रही? असल में हुजूर की तालीमात हम तक जो पहुँची है ना, हम उन्हें सिर्फ सवाब के लिए सुनते हैं, उन्हें मतलब एक हिसाब से अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई नहीं करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्तेमाल करते थे ना सादगी को, तमाम ऐशो इशरत की चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन उसके बाद भी सादा ज़िंदगी, आप ये देखिए ज़मीन में बैठते थे,
کسی قسم کا کوئی گو تکیہ، کوئی قالین، کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے. مٹی کے لکڑی کے برتن یوز کرتے تھے. زمین میں بیٹھنے کو پروموٹ کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مقصد کیا تھا کہ غریب سے غریب آدمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل سکے. کیونکہ حضور کو اسوہ کہا ہے قرآن نے، اسوۃ الحسنہ قرآن کی آیت ہے. تو اسوہ جب بنتا ہے انسان جب غریب سے غریب اور امیر سے امیر انسان بھی اس پہ عمل کر سکے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ رب العزت کے اتنے لاڈلے تھے کہ اللہ جو مرضی ان کے لیے کر سکتے تھے. لیکن حضور نے چوائس، ان کی خود چوائس تھی کہ میں سادہ دوں. کیا کہتے تھے کہ اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ، غریبوں میں میری موت ہو، غریبوں میں میرا حشر ہو. یہ حدیث پاک ہے. اللہم احینی فقیرن یا اس طرح کی کوئی بات جی تو وہ اس میں مقصد یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے کا جو انسان ہو اس کے لیے بھی سنت، مطلب اس کے لیے بھی اسوہ تھے اور وہ حضور کی سنت پہ چل سکے. اصل میں سادگی جو ہے وہ ہمیں تحفظ بھی دیتی ہے. جو لوگ سادہ زندگی جیتے ہیں ان کے دشمن بھی نہیں ہوتے زیادہ. اس کی وجہ ہے کہ ان کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، ان سے پھر لوگوں کو حسد جلن بغض نہیں ہوتا کہ ان کی چیزیں دیکھ دیکھ کے لوگ حسد کریں. قرآن بھی حاسد کے حسد سے بچنے کی بات کرتا ہے. تو تحفظ دیتا ہے ہمیں سادگی سے جینا. سادہ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گندے پھٹے ہوئے میلے کپڑے پہنیں، بلکہ سادگی اس بات کا نام ہے کہ آپ جمال بھی دکھائیں تو وہ بھی سادگی کے ساتھ. آپ کے لباس میں کسی قسم کا کوئی تکبر نہ جھلکتا ہو. حضور نے فرمایا جس نے تکبر کا لباس پہنا اسے اللہ ذلت کا لباس بنائے گا آخرت میں. حدیث پاک ہے. تو میں تو دیکھتا ہوں عورتوں کو اکثر شادیوں میں اتنے بھاری کپڑے پہنیں گی کہ بچہ دور پڑا رہتا ہے، اسے دودھ تک نہیں پلا سکتی. اگر پلائیں گی تو وہ کپڑے چبھیں گے. مطلب وہاں اپنی مامتا تک سے دور ہو جاتی ہے صرف کیونکہ وہ ایک شادی اٹینڈ کر رہی ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، کیونکہ لب و لہب جو ہے وہ ہمیں حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، سادگی جو ہے وہ ہمیں حلال کی طرف لے جاتی ہے، ایمان کی طرف لے کے جاتی ہے. ایمان کا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس لیے ہے کہ یہ سادگی جو ہے یہ ہماری یہ زندگی بھی آسان کرتی ہے اور وہاں وہ والی زندگی بھی آسان کرتی ہے. ہمارے پاس تو مثالیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی بکری کا دودھ دیتے تھے، اپنے جوتے گانٹھ لیتے تھے، اپنے کپڑوں پہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو بیت المال کے اونٹ تک چراتے تھے. جی تو یہ تو ہمارے خلیفاؤں کا حال تھا. خود حضور کا آپ دیکھیں نا کیسا سادہ لباس، 3 جوڑی کپڑے تھے، 1 جوڑی جوتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا اسے ہی گانٹھ لیتے تھے. چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے. آپ دیکھیں کہ جب یہ فارس فتح ہوا ہے اور مال غنیمت آیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہاڑے مار کے رونے لگے. صحابہ کرام نے کہا کہ اب تو فتوحات ہو رہی ہیں اور اتنا مال آ رہا ہے، خلیفہ صاحب آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں یہ مال دکھ رہا ہے، مجھے اس کے ساتھ مال کے ساتھ آنے والے فتنے بھی دکھ رہے ہیں، آزمائشیں دکھ رہی ہیں. تو مال جو ہے حضور نے خود یہ بات فرمائی کہ مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا وہ نہیں ہے خطرہ، بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا فراغ کر دی جائے گی اور تم اس میں ملوث ہو جاؤ. بالکل رسول پاک نے فرمایا تھا مولانا صاحب کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. حضرت عمر فاروق کا آپ نے فتوحات کا ذکر کیا، قیصر و کسریٰ کہ جو فتوحات ہوئی ہیں، جس طرح بیت المال مال غنیمت آیا ہے، زر و جواہرات آئے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق کا لباس دیکھیے کہ اس میں 14 پیوند ہیں اور ایک لال چمڑے کا بھی پیوند ہے. بہت موٹا کھانا کھاتے تھے، موٹے اناج کی روٹیاں ہوتی تھیں، ہفتے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے. تو صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے کہ اب یہ بوڑھے ہو رہے ہیں. اب خود کہا کرتے تھے کہ آپ نرم غذا کھائیے، آپ جو ہے اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھیے، آپ اپنے لباس کا دھیان رکھیے. دوسرے ملکوں کے وہ سفراء آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، وفود آتے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق نے اسی طرز کو، اسی روش کو پسند کیا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. بے شک. جب ایک دن نہیں بات بنی، صحابہ اکرام نے سوچا کہ اب ایسا کرتے ہیں امہات المومنین کو بھیجتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی، دونوں کو بھیجا. دونوں گئیں اور کہا کہ امیر المومنین اپنا خیال رکھیے، اپنی غذا کا خیال رکھیے، کچھ آرام بھی کریے، اچھا تھوڑا نرم کپڑے کا لباس بنائیے. موٹا کپڑا ہوتا ہے، جسم چل جاتا ہے. نرم غذا کھائیے، آپ اب بوڑھے ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو کن لوگوں نے بھیجا ہے. پھر حضرت حفصہ سے کہا کہ تم تو گھر والی ہو، تم نے تو دیکھا تھا کہ رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی. تم نے ایک دن ذرا اونچے اس پہ چوکی پر جو ہے وہ لگا دیا کھانا، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہٹوا دیا اور فرش پہ زمین پر کھانے لگوایا. اسی طرح ایک بار تم نے بچھونے کو 2 تہہ کی جگہ 4 تہہ دے دی. تو رسول پاک نے فرمایا تھا، تمہیں یاد ہے نا
کیا کہا تھا کہ تم نے یہ نیا گدا بچھایا ہے، اس کی وجہ سے میری نیند تہجد کی نماز قضا ہو گئی، میں اپنی شب بیداری نہیں کر سکا. یہی تو تھا، اصل تو بات یہی ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں یہی بات کہی تھی مجاز صاحب، انہوں نے یہی کہا تھا کہ 3 ساتھی تھے، ایک ان کی منزل تھی، ایک راستے پر وہ چلے، ایک چلتے چلتے اپنی منزل کو پہنچ گئے، دوسرے نے بھی ان کی تقلید کی، چلتے چلتے وہ بھی اپنی منزل کو پہنچ گئے. تیسرا کیسے ہٹ جائے؟ تیسرا راستے میں ہے، تیسرا راستے میں ہے، اور اگر وہ اپنے ساتھیوں کے روش پر نہیں چلا تو خدا کی قسم وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ تو خود یہی تھا، اسی روش پہ چلوں گا جب تک کہ میں اپنے رب سے اور اپنے ساتھیوں سے نہ مل جاؤں. جی 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 خود حضور کا بھی یہی طریقہ تھا. ایک بار اکثر یہ ہوتا تھا کہ سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جاتے تھے. ایک دن گئے اور دروازے سے واپس آ گئے. حضرت فاطمہ بڑی پریشان ہوئی. جب حضرت علی آئے تو انہیں بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. وہاں اصل میں ان کے دروازے پہ ایک نقشدار رنگین سا پردہ پڑا ہوا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا تو واپس آ گیا بنا کچھ کہے. حضرت علی جب آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا حضور کی ناراضگی کی وجہ. حضرت فاطمہ کا تو تڑپ تڑپ کے برا حال تھا. انہوں نے بھیجا تو حضور نے یہی بات کہی کہ مجھے یہ رنگین کپڑوں سے، نقشدار کپڑوں سے کیا لینا دینا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. تب انہوں نے پوچھا کہ جی اس کا کیا کریں، کہ اسے اتارو اور کسی کا نام لیا کہ وہاں دے کے آؤ. نبی کا، نبی کے گھر والوں کا ان چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں. ایک اور کپڑا تھا گھر میں جس سے پرندہ بنا ہوا تھا، وہ سامنے لٹکا ہوا تھا کہ آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پہ جب پڑتی تھی تو حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے ہٹاؤ یہاں سے، چاہے بچھانے میں لگا لو اسے، لیکن سامنے، مطلب دنیا کی طرف میرا جو ہے ذہن مائل نہیں ہونا چاہیے، میری عبادات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے. تو حضور تو خود اس طرح کی زندگی جیتے تھے. آپ یہ دیکھیں نا اللہ نے کیا کس طرح سے ہے معاملہ. چیزوں میں لذت، شہوت، موازنہ اور اٹریکشن رکھ دیا. اس کے بعد نبی بھیجے اور نبیوں کے ذریعے ہمیں میسج دیا کہ حلال کا استعمال اس طرح سے کرو اور حرام سے اس طرح بچو. ہم ادھر ہی آ رہے ہیں مجاز صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، کہ سادہ زندگی کا رزق حلال سے کتنا تعلق ہے، اور یہ جو جھوٹی شان و شوکت ہے یہ ہمیں حرام روزی کی طرف کیسے لے جاتی ہے. ہاں اصل یہ بہت بڑھیا آپ نے سوال کیا ہے. یہ جو تصنع اور بناوٹ ہے نا، اسے لوگوں میں شو کرنے کے لیے ہی ہم حرام کی طرف جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ عورتیں گھسیٹ کے اپنے مردوں کو دوزخ میں لے کے جائیں گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کی سادہ زندگی ہوگی اور زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوں گی اور زیادہ آپ ایمبیشیس نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے جو ہسبینڈ ہیں یا آپ کے گھر والے ہیں وہ بہت ہلکی پھلکی زندگی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. اپنے بچوں کی خواہشیں، اپنی بیویوں کی خواہشوں کے لیے پھر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں. جیسا مرضی مال ایکسپلائٹیشن کر کے، نمبر 2 مال بیچ کے، ایکسپائری دوائی بیچ کے، مطلب ملاوٹ کر کے جیسے بھی مال آنا چاہیے، اس کے بعد پھر وہ بچوں کی اس طرح، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. حضور نے فرمایا رزق تمہیں اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ نے کھانے کا، رزق کا وعدہ کر دیا لیکن لگزری کا کوئی وعدہ نہیں کیا. یہ جو لگزریس لائف ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اس وجہ سے ہم اس طرف جاتے ہیں کہ ہم حرام کام کریں. یہ بھی سادہ زندگی ہمیں اس سے بچاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو لوگ بھی میانہ روی اختیار کرتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتے. بیچ کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور چاہتے تو کیا نہیں خرچ کر سکتے تھے، لیکن کبھی ہمیشہ سادی زندگی کو پروموٹ کیا. ایسے کپڑے، ایسا بچھونا جو آپ خود مثال دے رہی ہیں. گھر کیسے تھے آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، کوئی آدمی بڑے مکان یا بڑی گاڑی سے بڑا تھوڑی ہوتا ہے. آدمی اندر سے بڑا ہوتا ہے. اس کے اندر لوگوں کے لیے جلن، حسد، بغض نہ ہو تب وہ بڑا ہے. جو سب سے کائنات میں سب سے بڑے تھے اللہ کے بعد، ان کا حجرہ تو آپ دیکھیے کہ کھڑے ہوں تو سر چھت سے لگ رہا ہے، سجدہ کرتے ہوئے مائی عائشہ کے پاؤں ہٹانے پڑ رہے ہیں. اور تمام بیویوں کے حجرے روایتوں میں لکھا ہوا ہے. اور ان کا سامان آپ یہ دیکھیں، اگر آپ آج امریکہ، فرانس، برطانیہ وغیرہ جائیں، ان کے مکانوں سے لگتا ہے کہ واقعی ایسے مومن لوگ ہیں. بہت تھوڑا سامان اور بہت چھوٹے چھوٹے مکان. انہوں نے اپنی زندگی آسان کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن کی مثال ایک مسافر کی طرح ہے. سفر میں آپ کے جتنا کم سامان ہوگا آپ کا سفر اتنا آسان ہے. یہ لوگ سمجھ چکے، ویسٹرن کے لوگ، انہوں نے اپنے سامانوں کو ختم. آپ کبھی آپ کو موقع ملے کسی کا گھر دیکھیں آپ یقین کریں نہ کے برابر سامان ہے ان لوگوں کے ہاں. اتنی آسان زندگی، ایک بیگ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہاں بھی آتے ہیں انڈیا میں جو لوگ تفریح کرنے، آپ اگر ان کا ہوٹل میں سامان چیک کریں تو ایک بیگ ہوگا.
اسی میں سارا کچھ اس طرح کا سامان ہو. ہم نے تو گھر بھر رکھے ہیں اپنے, اور اس گھر میں سامان قیمتی ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کی گروتھ نہیں ہونے دیتے, انہیں ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں یہ چیز نہ ٹوٹ جائے, یہ نہ ہو جائے. فالتو سامانوں سے دیواریں بھری پڑی ہیں, الماریاں بھری پڑی ہیں, مطلب دکھاوے کے لیے, لوگوں میں اچھا بننے کے لیے, اللہ کی نظر میں اچھے ہوں نہ ہوں, لوگوں کی نظر میں اچھے بن جائیں, بس دکھاوا اور بناوٹ زندگی میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے یہ دعا مانگی کہ اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی مع المساکین, کہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا, مسکینوں میں میرا مسکینی کسی حالت میں موت دینا, موت اور مسکینوں میں میرا حشر ہو. وہیں اپنی اولاد کے لیے کیا رزق مانگا, مقدور بھر رزق, جس کو اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, شاید اسی طرح کی ایک ملتی ہے رسول پاک کی دعا کہ مقدور بھر, یعنی کہ جو کہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے کافی ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے جھولی پھیلا پھیلا کر پوری دنیا مانگ لیتے ہیں, پوری کائنات مانگ لیتے ہیں. نہیں, اکٹھی کرتے ہیں جی. اکٹھی کرتے جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں یا زیادہ اکٹھا کرتے ہیں, آپ یقین کریں وہ دوسروں کا حق کھاتے ہیں. اللہ نے تو رزق حساب سے اتارا ہے نا. جی جی جی. تو ہاں, میں آخری بات یہ بتا دوں کہ یہ جو سادہ زندگی ہے نا, یہ آپ کی آخرت کو بھی آسان کرتی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ ہے کہ میری امت کے غریب لوگ ہیں نا, وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو جتنا کم سامان, جتنی آسان زندگی, جتنی سادی زندگی ہوگی, اتنی آخرت آسان ہوگی. بالکل, اور زندگی بھی آسان, آخرت بھی آسان. بہار سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی سوال بتائیے بہن. وہ کالر جو بہار سے ہیں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی, لیکن سوال بتائیے. بہن ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکیں. جاوید اقبال صاحب فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ میں مسز جاوید بول رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی آپ کو بہت بہت شکریہ, اتنا اچھا پروگرام دیتی ہے ماشاءاللہ. اتنا دل خوش ہو جاتا ہے, اتنے اچھے اچھے ٹاپک, مطلب جو سوچ بھی نہیں سکتا انسان کے, اس بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے. وہ سب چیزیں آپ نے اتنی, مطلب ہم اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں, اتنی دین میں اضافہ ہوا ہے, اتنی معلومات ہوئی ہے کہ بس آپ کو بہت بہت شکریہ کہنا چاہتی ہوں. اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر ہے بہن, اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ پروگرام دیکھتی ہیں. جی میرا یہ سوال تھا کہ جو مطلب جو دنیا سے چلے گئے, جتنے بھی مسلمان اب تک آئے ہیں, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روز ایسا کوئی چھوٹی سی دعا بتا دیجیے, کچھ بتا دیجیے کہ ان کو ہم روز ثواب پہنچا سکیں, تاکہ ان کے مطلب اگر وہ قبر میں جو ان پہ عذاب ہو رہا ہے ان پہ کچھ کمی ہو جائے. ان کی مجھے بڑی فکر ہے, جو ہے مسلمان ہے لیکن مطلب قبر میں ان پہ عذاب ہو رہا ہے. بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ لوگ اپنے لیے سوچتے ہیں یا اپنے لیے سوال کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے سوال کر رہی ہیں جن سے کوئی رشتہ نہیں ہے. بے شک, اصل میں تمام امت جو ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب ایک بھائیوں کی طرح, بہن بھائیوں کی طرح سے ہیں. حضور نے تو مثالیں دی ہیں, جیسے عمارت ہوتی ہے اس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے, تو یہ تو ان بہن, یہ مبارکباد کی مستحق ہے جو بھی جس عمر کی ہوں, میری بہن یا میری بیٹی, اور اللہ انہیں اس سوچ کے ساتھ برکت بھی دے. اصل میں بیٹا آپ کو اگر ان جو لوگ چلے گئے ان کے لیے تحفہ بھیجنا ہے, تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اس کے حساب سے ایک تو سورہ فاتحہ آپ پڑھ کے انہیں بخشا کریں, اور ساتھ میں 3 بار یہ جو ہے سورہ اخلاص یہ پڑھ دیا کریں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے. تو اگر آپ 3 بار پڑھ دیں گی تو انشاءاللہ یہ قرآن کا ثواب آپ انہیں بخش سکتی ہیں حضور کی حدیث پاک کے حساب سے. آگے پیچھے درود پڑھ لیں, 7 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ احد والی صورت پڑھ کے, اب بعد میں درود پڑھ کے, اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے عذاب میں کمی کر دے اور ان کی مغفرت فرما دے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ تحفہ تمام مسلمانوں تک پہنچے گا. جو لوگ عذاب بھگت رہے ہیں ان کے عذاب میں کمی آئے گی انشاءاللہ. اس دوران کے کچھ اور کالز پہنچے مجاز صاحب ہمارے پاس. افکار میں سادگی, خیالات میں سادگی انسان کی شخصیت کو کیسے تقویت بھی دیتی ہے اور اس کی نشو نما کرتی ہے؟ اصل میں سوچ میں سادگی سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے جو الفاظ ہو نا آپ کے, اس میں اس طرح کا معاملہ کریں کہ پہلے سوچیں اور پھر بولیں. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں, اگر آپ صرف بولنے والے ہیں اور آپ کی اپنی زندگی سادہ نہیں ہے تو آپ کی کسی بات کا اثر سامنے والے پہ نہیں ہوگا جب تک آپ کی اپنی لائف ایسی نہیں ہوگی. کیونکہ قرآن کا حکم, بلکہ سخت الفاظ میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں. تو ہمیں پہلے کرنا ہے اور پھر کہنا ہے لوگوں سے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور بہت کم بولتے تھے,
کر کے دکھاتے تھے. آج ہمیں مطلب سنایا جا رہا ہے, لکھا ہوا ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, لیکن کر کے نہیں دکھایا جا رہا. عائشہ اور عذرا دونوں ہیں, منتظر ہیں اپنی اپنی باری کی. جی عائشہ پہلے آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے. عائشہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ بہن. اللہ. ماشاء اللہ باجی, اللہ کا فضل ہے, ہم بہت ہی سالوں سے آپ کا فون ٹرائی کر رہے ہیں, بڑی خوش نصیبی سے فون لگا ہے. الحمدللہ بہن. جی آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے باجی, بہت سارے معلومات ہمیں ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے بہن, اللہ مزید کی توفیق دے انشاءاللہ. ہمارا سوال یہ ہے باجی کہ ہماری ممی کو سر میں بہت تکلیف ہوتی ہے. جی الٹی تو نہیں آتی؟ الٹی تو نہیں آتی؟ جی الٹی آتی ہے انہیں, قے ہوتی ہے جب سر میں درد ہو؟ جب جی سر نہیں میں. باجی, ممی 45 ایئرس کی ہے, ریگولرلی ہیڈ ایک ہوتا ہے, بہت خراب ہوتا ہے. شوگر تو نہیں؟ شوگر ہے انہیں؟ جی نہیں الحمدللہ نہیں ہے باجی. شوگر نہیں ہے. جس وقت سر میں درد ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہیں, کوئی دوا وغیرہ لیتی ہیں؟ میم ایکچولی جب ہمارے پہلے بہت وومیٹنگس ہوتے تھے, لیکن اب نہیں ہو رہے میم. میں بتا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, یہی جاننا چاہ رہے تھے. عذرا اور ایک سوال تھا باجی. ہاں جی جی بتائیے. یہ بات ہے کہ ہم ایک عالم بننا چاہ رہے ہیں, آپ سے اور مولانا سے دعاؤں کی خاص درخواست ہے, پڑھائی جاری ہے, دعا کیجیے. انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے. مجاز صاحب بھی دعا دیں گے انشاءاللہ. عذرا رامپور سے, جی بتائیے عذرا. عذرا صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ عذرا صاحبہ فون لائن. کوئی بات. بیٹا آپ کو اگر عالمہ بننے کا شوق ہے تو آپ قرآن و حدیث اپنی جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہو, انگلش یا ہندی یا اردو, اس میں آپ بکس منگا لیں. تمام سیاستہ کی حدیث پاک کی کتابیں آپ کو مل جائیں, اور قرآن بھی تمام ٹرانسلیشن آپ کو مل جائیں, جو بھی زبان آپ چاہتی ہوں, اور آپ فوراً شروع کر دیں. اور اپنے آس پاس کوئی قریبی رشتہ دار ایسے ہوں جو آپ کے محرم ہوں, ان سے آپ گھر پہ بھی ٹیوشن لے سکتی ہیں, اور یا کوئی لیڈی ایسی ہوں, مگر جینٹ سے ٹیوشن لینے سے بچنا بیٹے, غیر مطلب جو آپ کے محرم نہ ہوں. ایک تو یہ بات, اور آپ خود انشاءاللہ تعلیم اکٹھا کریں اپنے لیے. ربی زدنی علما کی تسبیح پڑھیں, اور اللہ سے دعا کریں, 2 نفل پڑھ کے کتاب کھولا کریں, اور بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھولیں گی تو اللہ آپ کے علم میں اضافہ کر دیں گے. آپ کی مدر کے سر میں جو درد ہے, انہیں تیل زیتون اور تیل کلونجی برابر مقدار میں بھر کے رکھ لیں ڈراپر میں, اور 1 بوند ناک میں ڈالیں. تھوڑی مرچیں لیں گی, اسے برداشت کریں, اور 5 انجیر صبح کو نہار منہ کھلا دیں انہیں. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار 1 مہینے تک یہ علاج کر لیں, ہمیشہ کے لیے سر کا درد ختم ہو جائے گا, چاہے 20 سال پرانا درد ہو انشاءاللہ. جی رامپور سے فریدہ صاحبہ. فاطمہ صاحبہ کرناٹک سے. فاطمہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار, کہیں جائیے گا نہیں, آپ سے بات ضرور کریں گے. جی فریدہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میں کہہ رہی ہوں, میرے ٹانگوں میں درد رہتا ہے, پورے دماغ میں چکر آتے ہیں گے, اور میرے رمضانوں سے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں گے, تو میرے پیروں میں اتنی آگ رہتی ہے, پورے رات کو نیند نہیں آتی ہے, اور پورے بدن ایسا ہوتا ہے بعض ٹائم پہ جیسے گرم, کمر میری گرم ہو گئی, پسینہ آنے لگتا ہے گا, اور میں بہت کمزور ہوتی جا رہی ہوں. ایج کیا ہے بہن آپ کی فریدہ صاحبہ؟ 40 سال کی ہوگی. جی جی ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. فاطمہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, مجھے یہ تکلیف بہت ہے, آنکھ میں سوجن ہے, اور مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی, آپ کو اور کھانا سوجن؟ بھی مجھے ہضم نہیں ہوتا. ہاں سوجن کہاں ہے؟ آنکھ میں, پوری آنکھ میں سوجن ہے. آنکھوں میں؟ اچھا. نہیں آنکھوں میں نہیں, پورے بدن میں. پورے بدن میں, انگوں میں. اچھا بلڈ پریشر ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے بی پی شوگر تو نہیں ہے؟ بلڈ پریشر نہیں ہے, بی پی شوگر نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب غور سے سنیے. جی مجاز صاحب. ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں, آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں, اور تیز گرم پانی کا گلاس پیا کریں, کھولتا ہوا پانی جیسے چائے پیتے ہیں سیپ کر کے, ایک گھونٹ کر کے صبح شام 1 گلاس, اور 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں, رات کو بھگو دیں, صبح کو پانی پھینک دیں, انجیر کھا لیا کریں, انشاءاللہ سوجن ان کی اتر جائے گی. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں سارا برم اتر جائے گا. جی فریدہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. سورت سے ایک بہن ہیں جو اپنا سوال بتا رہی ہیں. جی بتائیے بہن, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی. ہاں میں بہت پریشان ہوں, میری نا شادی ہوئی تھی ابھی
2 साल पहले तो मतलब मैं अच्छे से रहती थी, मेरे शौहर भी मेरे साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन फिर मेरी सास ने उनके इतने कान भरे मेरे ननद लोग ने कि वो मुझसे, मैं अपनी मायके में उस वो ना मुझसे बात करते हैं और ना ही मुझे फोन करते हैं, और मुझे इतना उल्टा सीधा बोलते थे। तो मैंने उनके साथ 1-2 बार उनका फोन नहीं उठाया, तो उन्हें फोन करना भी बंद कर दिया, और इतनी गलत मेरे को सुनने में आ रही है। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करें और बताएं मैं क्या करूँ। बताता हूँ। सुनिए बहन, सुनिए जी मिजाज साहब। इन्हें चाहिए कि एक तो या वली पढ़ के जुमेरात की रात को अपने हस्बैंड के लिए दुआ करें, और या शहीद पढ़ के जब वो पहुंच जाए वहाँ उनके घर पे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाने वाली है, उनका फ़ोन आ जाएगा खुद। एक अमल शुरू कर दें, ईशा के बाद वित्रों से पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। दोनों रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह मुम्तहना है कुरान में 28वें सिपारे में 60 नंबर सूरत, उसकी 7 नंबर आयत 7 नंबर आयत पढ़ें 7 बार सूरह फातिहा के बाद दोनों रकात में। वो मैं पढ़ देता हूँ, उसे नोट कर लें या फिर उसमें कुरान में देख लेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाहु अय्यजल बैनकुम व बैनल लज़ी आदैतुम मवद्दा वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये 7 बार दोनों रकात में पढ़नी है। उसके बाद सलाम फेरने के बाद 70 बार ये दुआ करनी है कि अल्लाह जैसे आपने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया था, ऐसे ही मेरे शौहर उनका नाम लेके उनका दिल मेरे लिए नरम कर दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर आप ये करेंगी। इसके बाद आपने 8वें दिन से रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर 360 बार ईशा के बाद ही पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उनका फ़ोन आ जाएगा और आप वहाँ पहुँच जाएंगी। लेकिन मेरी बहन अपने हस्बैंड की कैफियत समझें, उसे अपनी माँ बहनों को भी देखना होता है और माशरे के तमाम लोगों को भी देखना होता है। अगर आपने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया तो उनके अंदर भी थोड़ी सी ईगो आ गई, आप जाके उस ईगो को ख़त्म करें, सॉरी बोल के, चाहे सारी गलती उनकी हो, अपना घर बचाएं, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होंगी। वरना मैं भी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह ताला, आप नमाज़ों के बाद अपने लिए ख़ुद भी दुआ करें। कानपुर से नजमुन्निसा साहिबा, फरमाइए सवाल क्या है। नजमुन्निसा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल बताइए। बहन अपना सवाल बताइए। नजमुन्निसा साहिबा, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर की मेहरबान आते आते, ब्रेक का वक्त हो रहा है, जल्दी से सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम जी। हम माजरत खां हैं, आपका सवाल हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने टीवी की आवाज़ म्यूट नहीं की। कॉलर हैं, बल्कि 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। मुमताज़ अहमद साहब दिल्ली से हैं, रुखसाना जयपुर से। रुखसाना इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, पहले मुमताज़ भाई का सवाल ले लें। जी मुमताज़ भाई, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये था कि मेरी वालिदा 60-62 साल की उम्र है उनकी जी। तो 7-8 साल पहले उनका पित्त का ऑपरेशन करवाया था, गॉल ब्लैडर का। तो तब से उनका डाइजेशन सही नहीं रहता है, बहुत खराब रहता है। कुछ भी खाती हैं तो वो बराबर, मतलब उनको कई बार मतलब वॉशरूम जाना पड़ता है, लेटरिन जाना पड़ता है, और जिस वजह से बहुत कमजोर हो गई हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं उनको मतलब उनके लिए क्या चीज, जैसे कुछ ताकत की चीजें हैं या दवाई वगैरह, उनके लिए जानना चाह रहा था। कहाँ से बोल रहे हैं? और उनको जो है नजला भी ज्यादा रहता है, और जो है वैसे इलाज तो काफी करा है, लेकिन दवा जो है मतलब कहीं फायदा नहीं करती है, और कुछ भी नहीं खा पाती हैं। सुबह से शाम तक जो है मुश्किल से आधी रोटी खाती हैं, 1 रोटी खाती हैं, और बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं। और दूसरा सवाल ये था मेरा कि ये मेरी जो है वाइफ है, उनको अभी मेरा 2 ट्विंस बेबी हुए थे, तो उनमें से एक तो नहीं रहा, और एक जो है 2 महीने का भी बच्चा है मेरा। तो वो थोड़ी कमजोर है, उनके लिए कोई चीज बता दीजिए खाने पीने के लिए कि क्या हम उनको दे सकते हैं। मतलब लेडी कमजोर है इनकी वाइफ? जी जी। हाँ। 2 महीने का बेबी भी है, बच्चा भी है 2 महीने का। एक कॉलर और है रुखसाना जयपुर से। जी बताइए रुखसाना साहब, सवाल क्या है? जी बहन, सवाल बताइए। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हेलो। आवाज बंद करने के लिए कोई कह रहा है लेकिन आप कर नहीं रही हैं। आवाज बंद कर दीजिए, फिर आराम से सवाल बताइए। जी मैं ये कह रही थी कि मेरे पीठ में जलन होती है, पीठ में, छाती में। अब मैंने जांच वाच करवाई और दवाई भी ले रही हूँ। शुगर तो नहीं है? ठीक है, शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? हेलो, शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है?
नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गौर से जांच में भी सुनिए। कुछ ऐसा कुछ नहीं आया और मेरी जलन कम नहीं हो रही, ठीक, अभी भी सुनिए। दवाई चली रही है। जी बेहतर जी मिजाज साहब। इनको चाहिए 1 चम्मच शहद गर्म पानी में पिए सुबह शाम, कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रखें, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम 300 बार। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार। 5 नमाजों की पाबंदी के साथ कर लें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी मिजाज साहब, लखनऊ से तरन्नुम है फोन लाइन पर, लेकिन जब लौटेंगे इंशाल्लाह सवाल लेकर तो कोशिश करेंगे कि रामपुर से फरीदा साहबा का जो सवाल है पैरों में जलन वगैरह से जी, जी, मुतालिक जी। उस पर रहनुमाई ले लें। तरन्नुम सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। हम साहब सलाम। जी हमारी अम्मी है, उनके पित्त में पथरी है, तो 4 मतलब बहुत टाइम हो गया है पित्त में पथरी है, वो दवाई करे लेकिन जिस तरह से जा नहीं रही पथरी। मैं उनको बताता शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और गर्दन की हड्डी भी उनकी बढ़ी हुई है। तो और इसके लिए कोई अगर दुआ हो या दवाई हो तो बताइएगा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम लोग अपना मकान लेना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ भी हम लोग अपना मकान देखते हैं वहाँ मिलता नहीं है, या तो कोई शेयर कोई बता देता है या कोई चीज कमी हो जाती है, ये सब हो जाता है, लेकिन हम अपना ये घर खाली करके नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। फरीदा साहबा का जो सवाल था मिजाज साहब, पहले उस पर रहनुमाई। क्या सवाल था उनका? 40 साल उम्र है उनके, हाँ, सरों में दर्द, उनको सर में पीरियड दर्द, नहीं पैरों होते। में दर्द, जी जलन। जी असल में उनको ये चाहिए कि एक तो 7 इंजीर खाना शुरू कर दें, निहार मुँह 8-10 दिन खाएंगे, इंशाल्लाह पीरियड अगर किसी कमजोरी की वजह से रुके होंगे तो वो आ जाएंगे। रात में हल्दी वाला दूध पिए, साथ में 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच खरबूजे के छिले हुए बीज वो ले लिया करें उसी दूध से, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी उन्हें पीरियड हो जाएंगे। कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। 5 नमाजों की पाबंदी के साथ पीरियड होते ही इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। पीरियड नहीं भी हो तो इन दवाइयों से इतनी ताकत आ जाएगी कि उनकी कमजोरी, जलन वगैरह, दर्द वगैरह खत्म हो जी जाएगी। सवालात कई हैं। अजीज जी, जी। मंसूरी साहब का सवाल भी ले लें। जी अजीज भाई, सवाल क्या है? राब्ता नहीं रहा। मुमताज साहब ने अपनी वालदा के बारे में जो 60-62 साल उम्र है और हाँ, उन्हें चाहिए कि 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी रोज उन्हें सुबह शाम सादे पानी से दें। और ये दिल्ली में रहते हैं तो खारी बावली में जौ का दलिया मिल जाता है, जौ का दलिया खूब सारा ले आए क्योंकि इनकी वाइफ को भी कमजोरी है। वालदा के लिए पहले बता रहा हूँ, 2 चम्मच दलिया रात को भिगो दें और सुबह को उसे पानी में पकाकर उसमें सिर्फ थोड़ा सा दूध मिला के उन्हें दें, और फिर सुबह को भिगो दें। इसी तरह दोपहर को पका के थोड़ा सा दूध मिला के दें, खाने के साथ हल्का खाना दें। इसी तरह दोपहर को भिगो दें, रात को दें। 3 टाइम जौ का दलिया उन्हें दें 10-15 दिन तक, इंशाल्लाह पेट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और इसबगोल की भुस्सी या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार अपनी वालदा को बताएं, इंशाल्लाह 5 नमाजों की पाबंदी के साथ पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इनकी जो वाइफ है उन्हें कमजोरी है, उसके लिए यही जौ का दलिया काम आएगा, लेकिन इस तरह कि 1.5 चम्मच या 2 चम्मच जौ का दलिया रात को दूध में पका के खीर की तरह से, और ऊपर से उसमें छुआरे, शहद या मुनक्का डाल के रख दें फ्रिज में, या वैसे ही रख दें, अब तो मौसम चेंज हो गया, और सुबह को नाश्ते में खीर की तरह से खा लें। हुजूर की बताई हुई चीज़ है, इंशाल्लाह इतनी ताकतवर है कि ये 1 महीने में देखेंगे अपनी वाइफ को पूरी कमजोरी उनकी दूर हो जाएगी। और तस्बीह वही पढ़े जो वालदा पढ़ेंगी, वही इनकी वाइफ भी तस्बीह बिजनौर से जावेद भाई, जी बताइए। जावेद भाई सुन पा रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। जी बहन, मुझे एक सवाल पूछना था, जाती सवाल है। जैसे जिस तरीके से इस्लाम में 2 शादियां अलाउड है या 3 शादियां अलाउड है, कुछ लोग जो दूसरी शादी करते हैं, तो इस्लाम में ये है कि हम पहली बीवी को बिना बताए शादी कर सकते हैं। जी लेकिन क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, आपका सवाल सुन रही लेकिन हूँ। क्या जब हम उनको बिना बताए शादी कर रहे हैं, क्या उनको तकलीफ नहीं होती इस चीज के लिए? दूसरी शादी से ही ये एक कहीं- औरत ये को कहीं बहुत ना- तकलीफ होती है। भाई आपने ये सवाल किया, अच्छा लगा कि अभी एहसास बाकी है। औरत अपनी रोटी की शराकत गवारा कर सकती है, लेकिन सुहाग की शराकत हिंदुस्तानी जो समाज है या यहाँ की जो औरत जिस खमीर से बनी है, वहाँ सुहाग में शराकत बहुत मुश्किल होती है। थोड़ा सा इंतजार। बहुत अच्छा सवाल है। कादिर हैं हमीरपुर से। जी कादिर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी हमारे असल बात 1 साल से करीब जो है वो जबान में छाले से रहते हैं, छड़छड़ाहट रहती है, और जो है एसिडिटी वगैरह बनती है। तो हम ये कह रहे थे कि
وجہ صاحب سے تھوڑا سا ہمارے ہاں لیے غور سے سنیے، آپ کا سوال ہی لے رہے ہیں قادر بھائی جی مجاز صاحب۔ ہاں انہیں چاہیے کہ سہاگا توے پہ ڈال کے کھلا لیں، اور جب وہ کھل جائے تو اسے ٹھنڈا ہونے کے بعد پیس کے کسی شیشی میں بھر کے رکھ لیں، تھوڑا سا سہاگا گلیسرین میں ملایا اور منہ میں لگا لیا اچھی طرح سے، اور دن میں 2-3 بار یہ بات کر لیں، انشاءاللہ 3-4 دن میں منہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ گلاب جل لے لیں اور 1 گھونٹ گلاب جل اچھی طرح سے منہ میں چلایا اور پی گئے، اور دوسرا گھونٹ گلاب جل کا اچھی طرح منہ میں چلایا، رال کی طرح ٹپکا دیا، ہمیشہ کے لیے اندر تک چھالے اگر ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو ان کو پیٹ کی دقت ہے اس کے لیے 1 چمچ اسبغول کی بھسی گرم پانی میں گھول کے صبح کو اٹھتے ہی پی لیا کریں، انشاءاللہ موشن بھی ٹھیک ہوں گے، پیٹ بھی درست ہو جائے گا، ایسیڈیٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار۔ جی پتھری دور کرنے کے لیے لکھنؤ سے جو ترنم سوال پتے کی پتھری کے لیے گلہڑ کے پھول آتے ہیں بازار میں، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیں گے، انہیں لے کے گھر میں گرائنڈر میں پیس کے رکھ لیں، اور 1 چمچ گلہڑ کے پھول رات کو سوتے ہوئے دودھ سے دے دیا کریں روز۔ اور انگوری سرکہ آتا ہے، 1 چمچ انگوری سرکہ صبح شام پئیں، کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں، وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں۔ اور مکان نہ بکنے کے لیے یا ولی یا والی یا نصیر، مکان خریدنا ہے مجاز صاحب، یہ مطلب وہ خالی نہیں کر پا رہے اس مکان کو، انہیں مکان خریدنا ہے وہ مل نہیں پا رہا، اسی لیے خالی نہیں کر پا رہے، تو دونوں کے لیے یا ولی یا والی یا نصیر 300 بار، اور یا ذل جلال والاکرام 300 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اور سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو پانی دم کر لیں، صرف 1 بار اس گھر کے کونوں میں چھڑک دیں، سب کونوں میں لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے، یہ گھر چھوٹ جائے گا، اگلا گھر انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور گردن کی ورزش کسی ڈاکٹر سے سیکھ لیں سروائیکل کی۔ جاوید بھائی کا سوال محفوظ ہے، خرجہ چل رہے ہیں، جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بھائی۔ جی بھائی آپ کو دعا کی درخواست ہے، اور مولانا سے بھی اللہ خیر کا معاملہ کرے، خیر برکت دے، جی بتائیے۔ اور باجی سوال یہ ہے، میری والدہ جو ہے وہ کافی باہر رہتی ہے اور بہت کمزور ہے، والدہ بیمار رہتی ہیں اور کمزور رہتی ہیں، آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے لیکن اتنی بات تو ہم تک پہنچ گئی، اب غور سے سنیے۔ ہاں اور بھی سوال ہے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے رشتے داروں میں لڑکا ہے، وہ قریب سالے کا لڑکا، اس کا قریب عمر قریب ہوگی 10 سال کی، تو اس کے ہاتھ پیر ایسے اکڑے رہتے ہیں، تو اس سے اگلو نہیں بیٹھا جاتا، اور اس کے پسینے آتے ہیں۔ عمر کیا بتائی؟ عمر قریب ہوگی اس کی 12 سال قریب ہوگی۔ 12 سال، جی 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 مجھے کیا بتا رہے ہیں؟ 12 سال کا بچہ ہے، ہاتھ پیر اکڑے رہتے ہیں اور وہ بیٹھنے میں بھی اس کو دشواری ہوتی ہے۔ پیدائشی کچھ اس کے دورے تو نہیں پڑتے، یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے انہیں چاہیے کہ آدھا اخروٹ پیس کے اور شہد میں ملا کے اسے چٹایا کریں، 3 منقع کے دانے صبح دوپہر شام اسے دیں، اور ہاتھ پیر رگڑنے کے لیے ایک تو ارنڈی کا تیل لے کے نا اسے گرم کر کے اس کی مالش ہاتھ پیروں کی کریں، کوٹ مٹی مہندی پتہ کلونجی پسوا کے رکھیں برابر مقدار میں، اور یہ سفوف آدھا چمچ انہیں کھانے کے بعد بچے کو 2 ٹائم دے دیں، اور اسے یا سلام یا اللہ یاد کرا دیں، کم سے کم 100 بار تو پڑھ ہی لیا کریں انشاءاللہ۔ اور زیتون کا تیل ضرور دیں رات کو سوتے ہوئے اسے 1 چمچ، انشاءاللہ اس کے جو ہاتھ پیروں میں اکڑن ہے بالکل ختم ہو جائے گی، جو رالا ہے دوبارہ بن جائے گا۔ والدہ بہت کمزور ہیں، ہاں ان کے لیے وہ جو میں نے جو کا دلیا بتایا، 2 چمچ دلیا رات کو دودھ میں پکا کے کھیر بنا کے اچھی سے، اور اس میں اوپر سے شہد یا چھوارے یا منقع ڈال کے رکھ دیں، کھجور وغیرہ کوئی، اور صبح کو ناشتے میں انہیں کھیر کی طرح سے دے دیا کریں، انشاءاللہ 1 مہینے میں ان کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جی جاوید بھائی کا سوال محفوظ کر رکھا تھا کہ اسے اپنے پروگرام کے اختتامی حصے میں لیں گے۔ جی عورت اپنے چشم تصور میں یا اپنے احساس میں بھی نامحرم کی پرچھائی نہیں پڑنے دیتی مجاز صاحب، لیکن مرد جب اپنی زندگی میں ایک دوسری عورت لاتا ہے تو پھر وہ پردہ پوشی کیوں کرتا ہے یا اپنی پہلی وائف کو کیوں نہیں بتاتا، اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ اصل میں پہلی وائف کو بتانے کی تو کوئی حکم قرآن میں یا حدیث سے نہیں ملتا، لیکن یہ بات میں یہاں واضح کر دوں، تمام ناظرین نوٹ کریں اس بات کو، کہ دوسری شادی یا 3 شادی یا 4 شادی جو قرآن نے اجازت دی ہے، یہ فرضیات میں سے نہیں ہے بلکہ مرضیات میں سے ہے۔ یہ سچویشن کے حساب سے، حالات کے حساب سے ہمیں خود فیصلہ لینا ہے۔ عرب کے علاقے ہوں یا اور ایسے علاقے جہاں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں یہ خوش دلی کے ساتھ قبول کی جانی چاہیے، لیکن جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں بچیوں کی، عورتوں کی تعداد کم ہے، تو یہاں کسی بھی قیمت پہ شادی دوسری تیسری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ 2-3 شادیاں کریں گے تو آگے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، جو کنوارے بچے ہیں، ان کے لیے عورتیں یا بچیاں کہاں سے ملیں گی؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں۔ اب بتانے کی اتنی وہ نہیں ہے، اگر کوئی شادی کر لے تو یہ بھی کوشش نہ کرے عورت کہ اسے طلاق دلانے کی کوشش کرے یا اسے چھڑائے، کیونکہ اس نے جائز کام کیا ہے اور اللہ رسول کی طرف سے یہ اجازت ہے۔ اگر کسی کام سے شریعت کی تکلیف ہوتی ہے تو اسے برداشت کریں، ہو سکتا ہے یہی آپ کی آزمائش کا
حصہ وہ اللہ کے آزمانے کے الگ الگ طریقے ہیں. ڈاکٹر آپ کے بچے کے جب انجیکشن لگاتا ہے, اس کا پھوڑا پھوڑتا ہے, کوئی چیرا دیتا ہے, تو آپ اسے یہ نہیں کہتے یہ آپ کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو. تو اللہ کو پتہ ہے کسے کس طرح سے آزمانا ہے. اگر آپ کی زندگی کی آزمائش یہ ہے کہ دوسری عورت آپ کی زندگی میں آ جائے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اور آپ کو جنت مل جائے اس کے بدلے میں, یہ بہت سستا سودا ہے میری بہن. اگر آپ کو جو بھائی سوال کر رہے ہیں تو اس لیے شریعت پہ کوشچن مارک نہ لگائیں, بلکہ اس علاقے کے حساب سے دوسری شادی تیسری شادی بالکل جو ہے وہ لوگوں کو کرنی نہیں چاہیے, ورنہ یہ علاقے میں افراتفری مچے گی. اور سادگی سے متعلق آخری جملہ میں ایک ذرا سا کہہ دوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. وحید الدین خان صاحب نے ایک کتاب میں اپنی یہ بات لکھی ہے کہ ایک علاقے میں وہ گئے تو ایک امام صاحب کی بے انتہا عزت دیکھی انہوں نے. تو جب معلوم کیا کہ اتنی عزت ان کی محبت لوگوں میں کیوں ہے, تو پتہ لگا کہ یہ بہت سادہ زندگی جیتے ہیں, کسی سے کبھی سوال نہیں کرتے, ہر ایک سے سلام میں پہل کرتے ہیں, اور اذان سنتے ہی دوڑے چلے جاتے ہیں مسجد میں, اذان ختم ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. مطلب اللہ کی پکار پہ لبیک کہنے والے, سادہ زندگی جینے والے. بس بہت بہت شکریہ. اور جہاں تک بھائی کے سوال کا تعلق ہے, اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ یہ کہ اگر انصاف کے تقاضے برتے جائیں تو دوسری شادی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بات تب بگڑتی ہے جب بے انصافی یا جانبداری برتی جاتی ہے. یہ ہوتا یہاں ہمارے یہاں یہی ہے کہ ایک کو لڑکا چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری کے سارے جو خواہشات ہیں وہ پوری کرتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو لا چکے ہمارے بہت ہی خاص مہمان, عالمی شہرت یافتہ طبیب, نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل, آپ سب کے ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب. پرتپا خیر مقدم, خوش آمدید. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین, آج ہم ڈاکٹر صاحب سے امراض نسواں کے بارے میں باتیں کریں گے یا سوالات پوچھیں گے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے پروگرام میں بھی ایک بہن کی کال آئی تھی کہ 40 سال عمر ہو چکی ہے ان کی, شاید مینوپاز کا آغاز ہو گیا ہے, تو ایسے میں پیروں میں جلن ہے, تکلیف ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورے جسم میں ایک حرارت سی موجود ہے. تو کیا یہ واقعی مینوپاز کے علامات ہیں؟ ہاں ویسے ایکچولی آپ نے صحیح کہا, لیکن 40 سال تھوڑا ارلی ہے. ہو سکتا ہے ان کو خون کی کمی ہو یا کمزور ہو, پہلے سے امیون سسٹم کمزور ہو ان کا. تو لیکن 45 کے بعد مینوپاز ہوتا ہے عام طور سے. ہوتا کہ ایکچولی جو ہمارے جسم کے ہارمونس ہیں جو 13 کی ایج سے شروع ہوتے ہیں لڑکیوں میں, اور وہ پھر 45 میں کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ ہارمونس کا سیکریشن بند ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں مینسٹرل پیریڈ جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. تو جب یہ چیز شروع ہوتی ہے تب بھی پرابلم ہوتی ہے, اور جب یہ بند ہوتے ہیں تب بھی پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے بہت خاص طریقے سے دوا بنائی ہے. اس میں اس وقت ان کو ضرورت پڑتی ہے سلور کی, ایکچولی ارجنٹا نائٹریکم کے. تو اس کی ٹیبلیٹس بہت سے لوگ لیتے ہیں, لیکن ہم نے اس کی معجون بنائی ہے سلور کی, خاص طور سے عورتوں کے لیے, کہ وہ ان کو یہ پرابلم نہ ہو اور ان کو پین فیل نہ ہو. اور جو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے ان کے, ہاتھ پیروں میں درد ہونا, بالوں کا جھڑنا ہے, غصہ آنا ہے, چڑچڑاپن رہنا ہے, نیند نہ آنا ہے, یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہ کھائیں گے. دو کالرز ہیں جڑ گئی ہیں اور اتفاق سے دونوں بہنیں ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے. خدیجہ صاحبہ جو ہیں وہ مدھیہ پردیش سے ہیں, افشاں صاحبہ نینی تال سے. افشاں تھوڑا انتظار. خدیجہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی, نزلے کے لیے ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر صاحب نے 12 سکے کا پوسٹر کے بارے میں بتایا تھا, تو یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے ملے گی, اس کے بارے میں بتایا. اور دوسرا سورائس کے بارے میں کچھ علاج بتایا ڈاکٹر صاحب. اور یہ مجھے پوچھنا تھا کہ کتنا TDS کا پانی ہم لوگوں کی باڈی کے لیے سوٹیبل ہے, یہ بھی بتا دیں. بہت اچھا, ٹھیک ہے. تو آپ نے افشاں کا سوال لے لیں. اچھا اور ہیں, اچھا اچھا چلیے. افشاں بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. یہ بھی صاحب کو کیا ہے نا. افشاں نینی تال سے آپ بول رہی ہیں, جی بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میرے شوہر کی گردن میں نس دب رہی ہے, چکر آ رہے ہیں اس سے. اب پہلے تو بہت آ رہے تھے, اب تو کم آ رہے ہیں, لیٹتے اٹھتے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, غور سے سنیے. جی, نس دب جانے کی وجہ سے. ہاں, نس دب جانے کی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک تو آپ ایسا کیجئے کہ 2 اینٹ لے لیجئے گا, اس کو اس طرح سے اوپر نیچے, اوپر جہاں تک بھی آپ کے ہاتھ جائیں اوپر تک لے جائیں, نیچے لائیں, روزانہ جائیں 2 منٹ تک ایسا کر لیں, نس بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جو کرشمہ پینل آئل ہے ہمارا, اس کو استعمال کریں آپ, اس کو مساج کریں اس جگہ پر, اور پھر ڈفرا ریڈ لیمپ سے سکائی کرا لیں. تو جب ایسا کریں گے 10-15 دن تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ. نیپال میں رہتی ہیں, وہاں منگوانے کے لیے کیا کریں؟ اچھا, وہاں منگانے کے لیے نہیں, ہمارے nmcpharma.com پہ جائیں. نیپال تو جاتی ہے ہمارا, کوئی دقت نہیں انشاءاللہ. اور یہ دوسری جو بہن نے سوال کیا تھا, شاید نینی تال سے تھی, کہاں سے تھی؟ انہوں نے بڑے غور سنتی ہیں, انہوں نے پہلی بات پکڑی ہوئی ہے ہماری. تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا, نزلے کے لیے نہیں, ہم نے نیمونیا کے لیے بتایا تھا ایکچولی. تو 12 سنگے کا جو کشتا ہے, تو ایک اس کے چنے کے دانے کے برابر جو ہے شہد میں چٹا سکتے ہیں,
بچوں کو خاص طور سے، اور بڑوں کو جو ہے گرم پانی سے دے سکتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ہے۔ اور اگر کسی کو نزلہ رہتا ہے یا بار بار نزلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے چاہے تو وہ گھر پہ بنا لیں خود ہی ایک چائے کی، اور ورنہ سماہن نام سے آتی ہے وہی منگا سکتے ہیں، ہمارے یہاں سے منگا سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ، ادرک ہوتا ہے، اس میں اجوائن ہوتی ہے، اس میں چائے کی پتی ہوتی ہے، اس میں برہمی ہوتی ہے، اس میں اور تلسی ہوتی ہے، اس میں اور گلوئی ہوتی ہے، اس میں یہ مطلب 9 طرح کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کو بہت چھوٹے سے پیکٹ میں ہوتی ہیں، اس کو پکا کر کے روزانہ پی لیں۔ اس میں اناب خاص بیس ہوتا ہے اناب کا، تو یہ آپ لے لیں، اور کچھ بھی نہ ملے آپ کو تو اناب چاپتے رہیں، اناب چوستے رہیں، اناب کو پکا کے پی لیں، اگر سپوز اتنی چیزیں یاد نہ رہیں آپ جی، تو بار بار نزلہ نہیں ہوگا۔ سورائسس کے لیے تھوڑا انتظار، ایک کالر اور ہیں، لکھیم پور سے ہما ہے۔ جی بتائیے ہما، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ جی باجی ڈاکٹر صاحب سے ہمیں پوچھنا تھا کہ ہمارے بھائی کی مطلب ان کے کمر کے نیچے سے ان کے دانت ہو گئے کھجلی والے، اب وہ نہیں جا رہے، تو ڈاکٹر صاحب سے جو ہے دوائی لینی تھی۔ اس کے لیے تو ہمارا گوٹس جو ہم نے سوپ بنایا ہے اس کو ایک تو استعمال کریں ریگولر، اور اگر مان لو ان میں کینڈیڈ ہے یعنی کہ فنگس ہے تو فنگس کے لیے وہ ایک اس کا فوٹو ذرا سا کھینچ کے ہم بھیج دیں، ہم اس سے پہچان لیں گے انشاءاللہ، تو فنگس کا فوٹو بھیجیں گے تو ہم آپ کو اپنی دوا بنا کے بھیج دیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی یہ چیزیں ارسال کرنے کے لیے ان کو ایڈریس بتا دیجیے۔ ہاں ایڈریس nmcpharma.com ہے ہمارا، سہارنپور میں۔ آپ کھولیں گی ویب سائٹ، جیسے ہی آپ نیشنل میڈیکل کالج لکھیں گے، nmcpharma.com لکھیں گے، ڈاکٹر اسلم لکھیں گے، یوٹیوب پہ جائیں گے، یوٹیوب پہ ہمارا سب میٹر پڑا ہوا ہے، تو یوٹیوب بھی آپ کھول کے دے سکتی ہیں، تو جو بھی پروگرام جس اسلام کے ہوتے ہیں سارے یوٹیوب پہ موجود ہیں، تو اس میں بھی ہم بتاتے ہیں عام طور سے، اور الگ سے بھی ہم نے ٹیپس اس پہ ڈالی ہوئی ہیں، ہم نے کیسے بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، فنگس کو کیسے پہچانا جاتا ہے، ایسی بیماری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ رپورٹس شیئر کرنے کے لیے بہترین ذریعہ شیئر کرنے کے لیے یوٹیوب کو، رپورٹس شیئر کرنے کے لیے، ہاں رپورٹ کرنے کے لیے تو آپ واٹس ایپ پہ بھیج سکتی ہیں، جو نمبر ہو رہے ہیں یہ واٹس ایپ والے نمبر سے، ہیلپ لائن، ہاں بالکل ہیلپ لائن نمبر جو ہے واٹس ایپ والے ہیں، ہمارے اسٹاف ہمیں بھیج دیتا ہے، ہم دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم آ رہے ہیں سورائسس کی طرف ڈاکٹر صاحب۔ اچھا سورائسس ایکچولی جو بیماری ہے وہ سب سے پہلے جو ہمارا امیون سسٹم ہے باڈی کا وہ ختم ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی جو جلد ہے اس کو، ایک تو جو میں بھی بتایا گوٹ ملک کے صابن اس سے نہائیں تو بھی کبھی دقت نہیں آئے گی، دوسرے کا ہوگا ناریل کا تیل جو ہے وہ ہمیشہ ملتے رہیں، ہمیشہ ناریل کا تیل ملتے رہیں، جو اینٹی فنگل ہوتا ہے تو سورائسس کو پیدا نہیں ہونے دیتا، تو اس لیے ہم نے جو بنایا سوپ جو جسے گوٹس کہتے ہیں، اس میں ہم نے ناریل کا تیل بھی مکس کیا ہے، گوٹ ملک سوپ، جی ہاں گوٹ ملک جان کے کیا تھا کہ وہ اینٹی فنگل بھی ہو جائے، اینٹی سورائسس بھی ہو جائے، اور اسکن کو بہت ہی اسموتھ رکھے، مطلب بالکل نیچرل وے میں لیا ہے، کیونکہ اتنا پولوشن ہے آج کل، اب دیکھیے آج موسم کیسے ہو رہے ہیں آج کل، بہت جلدی ہاں، تو اس سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں NMC فارما سے منگا لیجیے ہمارا سوپ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ سمیر بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ہاں السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی مجھے ڈاکٹر صاحب سے وہاں فیس ٹو فیس ہی ملنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا؟ فیس ٹو فیس مل ہی رہے ہیں اب بھی آپ سے ہم، لیکن ایسا رہتا ہے سہارنپور ہی آنا ہے۔ ہاں بالکل موسٹ ویلکم، آپ ٹائم لے کر کے نمبر جو فلیش ہو رہے ہیں نا ان پہ اپائنٹمنٹ لے لیں، چونکہ اکثر ایسا رہتا ہے کہ کبھی باہر جانا ہوتا ہے، ابھی بھی مجھے باہر جانا ہے تو باہر کے ملکوں میں تو میں آپ آئیں تو آپ کو نراشہ نہ ہو، تکلیف نہ ہو کہ آپ آئیں تو میں ملاقات نہیں، وہ آپ کے پرانے والے نمبر ہٹا دے کے یہ اسی نمبر پہ فون کروں؟ نہیں اسی نہیں، یہ نمبر جو فلیش ہو رہے ہیں انہی پہ کر دیجیے آپ، یہ میڈم بتا دیں گی، سونیا یہ امن جو آپ سے بتا دیں گے کہ کب ملیں گے۔ جی اپوائنٹمنٹ لے لینا، جی اپوائنٹمنٹ لے لینا آپ کو تاکہ تکلیف نہ ہو۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں، بہت سی الجھنیں ایسی ہوتی ہیں جو روبرو یعنی اس میڈیا کے تھرو جو ہے یا اس پلیٹ فارم کے تھرو نہیں بیان کی جا سکتی، تو اس کے لیے آپ سے بذات خود ان کا تنہائی میں ملنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج اسٹوڈیو میں براہ راست آپ کی ملاقات بہت اچھی لگی، تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور یوں تو روزانہ آپ سے ملاقات ہوتی ہی ہے، ناظرین تک رہنمائی پہنچتی ہی ہے، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، ناظرین کا بھی، اور ناظرین کی وجہ سے دیکھیے اتنی دور سے مجھے یہاں اسٹوڈیو صرف ان کی محبت کی، جو کہ ان کے اتنے کالز اتنے فون جاتے ہیں تو میں یہاں چلا آتا ہوں، صبح 3:30 بجے 4 بجے اٹھ کے تب یہاں پہنچتا ہوں اسٹوڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ، جی شکریہ، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ناظرین پروگرام کو یہیں پر اختتام کی جانب لے چلتے ہیں، کچھ تو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔